بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کلام پاک کی تلاوت پیش کرنے کے لیے میں حافظ ابراہیم اختر کے حال کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ ماشاءاللہ، آج کے اس اجلاس میں بحیثیت خصوصی مقرر ہمارے درمیان تشریف فرما فضیلت الشیخ مولانا محمد یعقوب جامی حفظہ اللہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور مائک سنبھالیں۔ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ شہریان بیجاپور کو سلگتے موضوع صحابہ کی بے مثال قربانیاں پر روشنی ڈالیں اور ہم سبھی کو استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی، میری ماں اور بہنوں، آج
9 अगस्त 2024 बरोज़ जुमा कर्नाटक सूबा के शहर बीजापुर की मस्जिद फ़ातिमा अहले हदीस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बलहारी कर्नाटक आज बाद नमाज मगरिब तक चलने वाले इस प्रोग्राम में सहाबाए किराम की बेमिसाल कुर्बानियाँ इस उन्वान पर कुरान और हदीस के रोशनी में बयान कर रहा हूँ। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतों की तिलावत की। एक सूरे बुरूज की 11 नंबर आयत और दूसरी सूरे कहफ की 107 नंबर आयत। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनको ऐसी जन्नतें दी जाएंगी जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस वक्त ये आयत उतरी, इस आयत से मुखातब सहाबाए किराम की वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये वो शख्सियतें हैं जो ईमान के साथ अमल सालेह किए, जन्नतें अता की जाएंगी जो सबसे बड़ी कामयाबी का ज़ीना है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला सूरे कहफ की 107 नंबर आयत में कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाने के साथ अमल सालेह किए, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, जन्नतुल फिरदौस में इनकी मेहमान नवाजी तैयार की जाएगी। इस आयत में मुराद सहाबाए किराम की वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। कुर्बानी किसे कहते हैं हम नहीं जानते, सिर्फ बकरा ज़बा करके गोश्त खाना, कबाब डाल लेना, इसी को कुर्बानी समझते हैं हम। कुर्बानी बहुत अजीम चीज़ है जो अल्लाह के यहाँ पेश की जाती है, दिल से पेश की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उन कुर्बानियों के इवज़ अपना तक़र्रुब देता है और उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम ने अपनी ज़िंदगी में वो कुर्बानियाँ पेश की हैं जो रहती दुनिया तक दुनिया नहीं भुला सकती। अस्साबिकूनल अव्वलून, अभी बच्चा कुरान मजीद की तिलावत में ये आयतें पेश कर रहा था। वो सहाबा जो शुरू इस्लाम में अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आते हैं और अपने जान अपने माल से इस्लाम की मदद करते हैं, और मुहाजिरीन में से अंसार में से इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाते हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ। ये अल्लाह से राज़ी हुए, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ। जब इस्लाम इन्होंने कबूल किया तो हज़ारों किस्म की आफतें, तूफ़ान, मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर तोड़े गए। किसी सहाबी को चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं दिया जाता, किसी सहाबी को पैरों में रस्सी बांध कर तपती रेत में घसीटा जाता, किसी सहाबी को बाल नोच लिए जाते, किसी सहाबी को कोड़ों से मार मार कर पीठ की चमड़ी उधेड़ दी जाती है, किसी सहाबी को आग के डल्लों पर नंगी पीठ सुलाकर सीने पर पैर रख कर खड़ जाते, किसी सहाबी के सीने पर पत्थर रख दिए जाते, किसी सहाबाए रसूल को भरी जवानी में नंगा कर दिया जाता, और किसी सहाबी के जान माल, उनके दौलत, उनकी तमाम जायदाद अपने कब्ज़े में कर लेकर तने तनहा हिजरत मदीना की जानिब रवाना कर देते। ये सहाबा न दौलत को तरजीह दिए, न दुनिया के किसी ओहदे को तरजीह दिए, न दुनिया के मालो मता को तरजीह दिए। उनके दिल में आस और हिर्स थी तो वो अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की जन्नत थी।
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، مکہ میں 13 سال کی یہ زندگی نبی کے لیے، صحابہ کے لیے بڑی آزما زندگی، بڑی کٹھن زندگی۔ 3 سال بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب کے گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ کھانے کو ترستے تھے صحابہ، ان کے بچے بھوک سے بلک بلک کر چیخ مار کر روتے تھے۔ صحابہ کے پاس کھانا خالی ہو گیا، پتے چباتے تھے درختوں کے۔ زندگی میں کبھی پتے چبائے ہیں کیا ہم؟ معلوم ہے ہم کو پتے چبا کر زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے۔ نبی کا گھر کوئی مہمان آیا تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اما عائشہ کہتی ہیں 2 ماہ کے چاند ہم آسمان میں دیکھ لیتے، قسم رب کعبہ کی محمد کے گھر میں چولہا تک نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ راشن نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا؟ ارے 2 مہینے تو چھوڑو، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، 2 دن کبھی چولہا نہیں چلا ہمارے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک مار مار کر خون سے نہلا دیا جاتا، دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ صحابہ اکرام کو قتل کر دیا جاتا، ماں کے آنکھوں کے سامنے بیٹے کو مار دیا جاتا، بیوی کی آنکھوں کے سامنے شوہر کو مار دیا جاتا، میاں بیوی کی آنکھوں کے سامنے ان کے کلیجے کے جگر کے ٹکڑے کو قطر دیا جاتا۔ ٹس سے مس نہیں ہوا ان کا ایمان، دین پر ثابت قدم رہ کر دنیا والوں کے سامنے مثال کھڑا کر دی۔ ہجرت مدینہ کا موقع آنے سے پہلے 2 مرتبہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے یہ ظالم مکے والے۔ پہلی مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کیے صحابہ نبی کی اجازت سے، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان کے ظلم و ستم سے بچنے کی خاطر نبی کے حکم سے حبشہ کی جانب ہجرت کرنا پڑا۔ دوسری بار پھر نبی کی اجازت سے ان کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنا پڑا، جس میں 80 پر 2 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ تیسری بار مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے آیا۔ یہ ہجرت مدینہ کوئی معمولی ہجرت نہیں تھی۔ کسی صحابی کے بیوی بچے چھین لیتے، کسی کے دولت کو نکال لیتے، ان کے کمائی ہوئی ساری زندگی کی پونجی نکال لیتے، کسی کے بدن سے کپڑے اتار لیتے۔ ہجرت مدینہ کے وقت یہ صحابہ رسول اپنے تن من دھن کو قربان کر کے تنے تنہا نکلے تھے اللہ کی رضا کی خاطر مدینے کی جانب۔ 450 میل، 650 کلومیٹر، 450 میل۔ آج مکے سے مدینہ ہائی فائی اے سی بسوں میں 100 سے زیادہ اسپیڈ کی تیزی سے 6 گھنٹے جرنی کرتے ہیں حج اور عمرے کو جانے والے۔ تھک جاتے ہیں وہ سفر کر کے، آرام سے بیٹھ کر سفر کرنے والے سفر کو تھک جاتے۔ سوچ کر دیکھو، وہ 600 کلومیٹر کا سفر، بیابان، راستے میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی سر چھپانے کے لیے چھتری نہیں۔ کیسا کاٹے ہوں گے، کیسا ہجرت کرے ہوں گے۔ وہاں پر جانے کے بعد صحابہ اکرام میں انصار و مہاجرین کے بیچ میں بھائی چارگی کا نبی نے رشتہ کرایا۔ جو قربانیاں انصار صحابہ مہاجرین کے لیے پیش کیے، ساری دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ صحابہ اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کو، ایک مہاجر صحابی کو بھائی بنا دیتے کہ وہ اپنے بیوی بچے، گھر بار، جان مال، دال دولت سب چھوڑ کر تنے تنہا آیا ہے۔ اسے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، اور اسے جینے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں۔ اے میرے بھائی، آج سے عبد الرحمن بن عوف، اے سعد بن ربیع تمہارے بھائی ہیں، تم ان کا خیال رکھو گے۔ اے ابو دردہ، سلمان فارسی آج سے تمہارے بھائی ہیں، تم ان کا خیال رکھو گے۔ کیا قربانیاں تھی وہ صحابہ کی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے اپنے گھر لے جا کر کہتے ہیں، اے میرے بھائی، یہ میرا کھیت ہے، آدھا کھیت میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔
یہ میرا گھر ہے، اس میں کا آدھا گھر تمہارے نام، آدھا گھر میرے نام، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد ایک سے نکاح کر لینا۔ بولنے آسان لگ رہا، سننے آسان لگ رہا، سوچ کر دیکھو، سوچ کر دیکھو، انصار صحابہ نے مہاجرین کے لیے جو قربانیاں دی، ایسے غربت کے عالم میں، ایسے غریبی کے عالم میں، ارے ہمیں بڑے بڑے مالداروں کو مسجد میں چندہ وصول کرنے والے، بہار یوپی جھارکھنڈ سے آنے والے ایک عالم، ایک سفیر، ایک مسافر کو ایک وقت کا کھانا نہیں پوچھ کر دیکھتے کہ بھائی آپ کھانا کھائے نہیں کھائے، مسجد میں کوئی لا کر دیے نہیں دیے، انتظام ہوا نہیں ہوا، رات میں ٹہرنا کہاں ٹہرنے کا انتظام ہے، کون ہے وہ؟ الورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام ہیں، جنہوں نے ہم کو، ہماری نسلوں کو دین سکھاتے ہیں۔ ایسے علماء کو حقیر نگاہ سے، فقیروں کی نگاہ سے دیکھنے والے، جھولی لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھنے والے ایک وقت کا کھانا پوچھ کو دیکھتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ گئے، سارے صحابہ نکیل پکڑ لیے، اے اللہ کے نبی میرے گھر، میرے گھر۔ نبی نے کہا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی اسی کے گھر مہمان بنوں گا۔ ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی، نبی ان کے گھر میں رہائش کیے۔ بولے اللہ کے نبی آپ اوپر رک جائیے، میں نیچے رک جاتا ہوں۔ نہیں، لوگوں کا آنا جانا زیادہ رہے گا، میں نیچے رک جاتا ہوں، آپ اوپر رک جائیے۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں، اور دل میں خوف آ گیا، نبی نیچے ہم اوپر، اللہ پکڑ کر پوچھے گا کیا ہوگا ہمارا ڈر، کہیں ہم نبی کے اوپر آ گئے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم کو نبی کے نیچے رہنا چاہیے تھا۔ رات بھر نہیں سوئے، بس ڈر خوف سے اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے پانی کا برتن لڑک گیا، جیسے ہی پانی کا برتن لڑکا، بستر جو سونے کے تھے سارے بستروں کو، کمبلوں کو پھیلا کر پانی کو جذب کر لیے، کہیں نبی آرام کر رہے ہوں گے، وہ پانی نبی پر ٹپک گیا تو نبی کی نیند بیدار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا خیال! میرے دین اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں جو سنہرے حروف سے لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس، آج کھائے تو کل نہیں ہے کھانا، صبح میں کھائے تو شام میں نہیں ہے، ایسی غربت کی زندگی میں بھی ایک دوسرے کو کھلانے، ایک دوسرے کو خیرات کرنے، ایک دوسرے کو ترجیح دینے کا جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کی، خود نبی کے اصحاب کی یہ حالت تھی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاتے۔ بخاری کی مشہور حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں انصار صحابہ کھجوروں کے باغ میں کام کرتے اور مہاجرین صحابہ مارکیٹ میں تجارتیں کرتے، اور یہ ابو ہریرہ نبی کی معیت میں بیٹھ کر حدیث رسول سنا کرتا تھا، کہیں نبی کی کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اور میرے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میرے جیسے اصحاب صفہ کے وہ غریب صحابہ ایک دن کھائے تو 2 دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا ان کو، مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے والے، اور کھجوروں کے باغ میں سے ادگدری کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے دیواروں پر لگا دیے تو اس میں سے ایک کھجور کھا لیے تو ہو گیا۔ خود ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھوک نے مجھے نڈھال کیا، دین سیکھنے کی خاطر میں نکل پڑا، راستے میں ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، میں نے ان سے کہا اے ابو بکر صدیق مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیے، ذرا معلوم نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہ آیت، پھر بھی میں اس عاجزگی سے پوچھا کہ وہ میری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کھانے کے لیے لے کر جا کر کھلا دے، اس نیت سے میں نے ان کو پوچھا۔ ابو بکر صدیق میرے چہرے کو پڑھ نہیں سکے، آیت بتا دیے، آگے نکل گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ان سے بھی میں نے آیت کے بارے میں پوچھا، اللہ کی قسم مجھے معلوم تھا، لیکن میں عاجزگی سے اس لیے پوچھا کہ میرے سوکھا چہرہ، میرے سوکھے ہونٹ، میرا انداز
میرا بھوک سے نڈھال میرے چہرے کو شاید پڑھ لیں گے، لے جا کر کچھ کھلا دیں گے، کھانا نہیں مانگ سکتے تھے، بھیک نہیں مانگ سکتے تھے، آیت سوال کر رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق نے بھی میرے چہرے کو نہیں پڑھا رضی اللہ عنہم، وہ بھی آیت بتایا، آگے نکل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے اس آیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے اور میرے چہرے کو پڑھ لیے، لے کر گئے اپنے گھر پر بٹھائے۔ تھوڑی دیر میں ایک تحفہ ہدیہ دودھ کا پیالہ آیا، نبی نے اس آیت کو بتایا اور پھر دودھ کا پیالہ خود پیے اور مجھے پلائے، بولے اور پیو اور پیو، بھوک نے تمہیں بہت ستایا ہے۔ ایک مرتبہ بخاری مسلم کی حدیث، خود نبی نڈھال ہو گئے، کھانے کے لیے کھانا نہیں نبی کے پاس، صحابہ کے پاس، نکل پڑے راستے میں، کون؟ کائنات کے پیغمبر، اس نیت سے کہ شاید باہر کچھ مل جائے کھا لوں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں اور غزوہ خندق میں، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوہ کیے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ پیٹ پر پتھر باندھنا؟ کبھی باندھے ہیں؟ کبھی معلوم کیے ہیں کیوں صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور یہ پیٹ پر پتھر باندھنا ہوتا کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں، پیٹ جا کر پیٹ کو لگتا تھا، کہیں دشمن یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوکا ہے، یہ تو پورا بھوک سے نڈھال ہو گیا ہے، اسے ایک حملے میں مارا جا سکتا ہے، کہیں ہمارا سوکھا پیٹ دیکھ کر دشمن خوش نہ ہو جائے۔ پتلا پتھر کپڑے میں لپیٹ کر پیٹ پر باندھ لیتے تھے تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ یہ تو کھاتا پیتا اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے میدان جنگ میں یہ کود پڑے ہیں۔ ہمیں کیا جی کری؟ ہمیں کیا جی کری؟ نبی کو بھوک نہ ستا دیا، نبی نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد نبی پوچھتے ہیں کیوں آ گئے ایسی دھوپ میں، آپ باہر کیوں آئے؟ اللہ کے نبی آپ کا بھی آرام کرنے کا وقت ہے، آپ کیوں آ گئے؟ بولے بھوک نے بہت ستایا ہے، باہر نکلا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، جس چیز نے آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، اللہ کی قسم اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ کل سے کچھ نہیں کھایا ہے میں نے، بہت بھوک سے بے قرار ہو گیا ہوں میں بھی۔ دونوں ساتھی آگے بڑھ رہے تھے، عمر فاروق ملاقات ہوئے، کیوں بھئی آپ کیوں نکلے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کا آرام کرنے کا وقت، آپ کیوں آئے؟ بولے بھوک نے نڈھال کیا ہے، نکلنے پر مجبور کیا ہے، اسی لیے نکلا۔ اے اللہ کے نبی، جس چیز نے آپ کو مجبور کیا اسی چیز نے ہم کو بھی مجبور کیا، میں بھی بھوک سے نڈھال ہو کر باہر نکلا۔ تینوں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدینے کے باہر ایک انصاری صحابی کے کھجور کے باغ میں گئے، لیکن اتفاق سے وہ صحابی گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیٹی نے کہا آپ باہر بیٹھیے، میرے ابو آ جائیں گے۔ اتنے میں وہ صحابی پانی کا مٹکا لے کر آئے، نبی کو، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو دیکھ کر خوش ہو گئے، بولے اللہ کے نبی، میرے لائق کوئی خدمت تھی، مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا آپ کے پاس۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہاں تک آنے کی زحمت، آئیے اندر بیٹھیے۔ پانی دیے، کھجور کے خوشہ لائے، کھجور کھانے کے لیے دیے، چھری لے کر باہر نکلے۔ نبی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کے لیے ایک بکری ذبح کر کے لانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا دودھ دینے والی بچوں والی بکری کو ذبح نہ کرنا، جو بچے نہیں ہیں ایسی بکری کو ذبح کر کے لانا۔ بکری کو ذبح کر کے لائے، بھون کر تیار کر کے لائے۔ نبی علیہ السلام اس دن پانی پیے، اچھے اچھے لذیذ کھجور کھائے، بھنی ہوئی بکری کا گوشت کھائے۔ جب آپ علیہ السلام جا رہے تھے، صحابہ اپنے اپنے راستے ڈیوائیڈ ہو رہے تھے، الگ الگ ہو رہے تھے، اللہ کے نبی نے اس دن کی نعمتوں کو یاد کر کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، آج کا دن یاد رکھنا، ہم بھوک سے نڈھال ہو کر نکلے تھے، لیکن اس وقت اللہ ہم کو کھلا پلا کے اپنے گھروں کو واپس روانہ کر رہا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آج کے دن ہم تم سے اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے، کیسی نعمتیں ہم تم کو گھر بیٹھے لا کر کھلاتے تھے، کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے؟ اللہ سوال کریں گا قیامت کے دن۔ آج ہم لوگ امریکہ میں پکتا سو ایپل ہمارے مارکیٹ میں ملتا، گھر لا کر کھاتی، سعودی عرب میں پکتا سو کھجور ہمارے مارکیٹ میں ملتا، گھر بیٹھے لا کر کھاتی۔ ارے دنیا کے چپے چپے میں
پکنے والے ڈرائی فروٹس ہوں یا نعمتوں بھرے پھل فروٹ ہوں ہمارے مارکیٹوں میں ملتے ہیں، جاتے ہیں پیسہ دے کر لا کر، کون کون سے دنیا سے جہازوں سے ہوتے ہوئے، کنٹینر سے ہوتے ہوئے یا بڑے بڑے کارگو فلائٹ سے ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے اڑان بھر کر ہمارے کنٹری کو آئے، اور اللہ گھر بیٹھے وہ نعمتیں ہم نہ کھلا رہا۔ اندازہ بھی ہے، اندازہ بھی ہے۔ بڑے بڑے بریانی کے ہوٹلوں کو، مندی کے ہوٹلوں کو ہم جاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، وہ مرغ مسلم لاؤ، یہ بکرے کا گوشت لاؤ، وہ فلاں کباب لاؤ، یہ فلاں مٹھا لاؤ، یہ بریانی لاؤ، اور کھاتے اس میں سے 25% ہے اور پھینکتے اس میں 75% ہے۔ اللہ آج دولت دیا گا تو اتنی مستی، اتنی ناقدری، اتنا ناشکرا، اللہ اکبر۔ یاد رکھو ان صحابہ کو جن صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پتے چبا کر دین پر چلے ہیں وہ صحابہ۔ ہم لوگ بریانیاں کھا کر بھی نماز کو نہیں آتے، بڑے بڑے مرغے مسلم نگل کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیا جی کریں گے ہمیں قربانیاں؟ ارے فجر کو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر اپنی نیند کی قربانی دینے نہیں آتا ہم نا، ہمیں کیا جی دیں گے اسلام کے لیے قربانیاں؟ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد بھی آسانی سے نہیں بیٹھے، فوراً سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں، سن 4 ہجری میں، سن 6 ہجری میں، سن 8 ہجری میں، سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں بے شمار سریے، بے شمار غزوات، بے شمار جنگوں سے صحابہ نے اپنے جان کے بازی لگا کر اپنے خون کو بہایا ہے، اس اسلام کو بلند کیا ہے، دنیا کے چپے چپے میں جا کر اسلام کی دعوت کا کام کر کر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اسلامی مملکت انہوں نے قائم کی ہے، جن قربانیوں کو ہم جانتے تک بھی نہیں، تاریخ کو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے کتنی عظیم قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک صحابہ کی غلطی ہو گئی، وہ پہاڑ سے نیچے اتر پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہیں، صحابہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ مشرکین نے پیچھے سے حملہ کر دیا، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا، نبی تنے تنہا کھڑے ہیں، بھاگنے والے صحابہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ارد گرد 7 انصاری صحابہ نے نبی کو گھیر لیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے آپ کے اوپر ایک تیر بھی ہم آنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے پیچھے رہیے، ہم سر بکف آگے رہ کر اپنے سر، اپنے سینے، اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ وہ 7 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، نبی کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص تیر برساتے ہیں، نبی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو تیر برساتے جا، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جو جان کی بازی نبی کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھال بن کر دی تھی، نبی نے اپنی زبان سے ان کی وفات سے پہلے یہ کہا تھا، اے طلحہ اللہ تجھے جنت کی بشارت سناتا ہے، تیرا مقام اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے، اتنے تیر اپنے جسم میں لیے یہاں تک کہ جسم سے جان نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے، لیکن نبی پر آنچ آنے نہیں دیے۔ اسی غزوے میں حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت انس بن نضر، حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت عباس بن عبادہ، حضرت عمر بن جموح اور ان کے بیٹے خلاد بن عمر بن جموح، 70 عظیم صحابہ نے اپنی جان کو بازی لگا کر اللہ کے راہ میں شہادت کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے 70 صحابہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ہوئی تھی سن 3 ہجری میں غزوہ احد، فوراً سن 4 ہجری میں صحابہ کرام کو غزوۃ الحمراء الاسد کے نام سے نکلنا پڑا، ایک سریہ ابو سلمہ کے نام سے 4 ہجری میں نکلنا پڑا، ایک سریہ عبداللہ بن انیس کے نام سے نکلنا پڑا، ایک سریہ منذر بن عمر کے نام سے نکلنا پڑا، ایک غزوہ بنو نذیر کے نام سے یہودیوں کے خلاف نکلنا پڑا، ایک سریہ مرثد بن ابی مرثد کے نام سے مکے کو جانا پڑا، جس میں دھوکے سے 10 صحابہ کو لوگوں نے شہید کر دیا، اور غزوہ منذر بن عمر کے نام سے صحابہ کو نکلنا پڑا، جس میں 70 صحابہ کو بئر معونہ کے پاس دھوکے سے مشرکین نے شہید کر دیا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، غزوہ احد کے بعد
शव्वाल सन 5 हिजरी में 3000 का लश्कर, 3000 का सहाबा की जमात लेकर यहां तक के 3 हफ्तों तक 550 किलोमीटर तकरीबन 9 मीटर की चौड़ाई पर सन 5 हिजरी में गज़वा खंदक पेश आया, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। 3 हफ्तों तक सहाबा ने वो मेहनत की, मदीने के अतराफ अकनाफ ऐसी खंदक इन्होंने खोजी जो खंदक 5 किलोमीटर लंबी थी, तकरीबन 9 मीटर चौड़ी थी और 4.5 मीटर अंदर गहरी थी। इतनी लंबी खंदक 3 हफ्तों में सहाबा ने तैयार किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनी जान की बाजी, अपनी कुर्बानी देने के लिए वो यहाँ तक के वो कुर्बानियाँ पेश की। 3 महीने तक ये जंग जारी थी। आखिरकार अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्ज़िमहुम, ऐ अल्लाह इनके कदमों के अंदर ज़लज़ला बपा कर दे, ऐ अल्लाह ऐसा तूफान रवाना फरमा जो इनके अंदर की हवा को उखाड़ दे और ये निकल कर भागने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई। ऐसा तूफान आया, इनके खीमे उखड़ गए और ये निकल कर भागने पर मजबूर हो गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इस गज़वे के बाद सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक, एक धुपकाले के मौसम में जो अनसीजन कहलाता है, सहाबा के पास खाने के लिए कोई खाना नहीं था, ऐसे मौसम में सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक पेश आता है। यही वो गज़वा था जिसके लिए नबी ने ऐलान किया था, माल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, कौन है अल्लाह के राह में कुर्बान करने वाला। यह सुनकर अबू बकर सिद्दीक ने अपने सारे घर का माल उठा कर लेकर आ गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आधा घर का सामान लेकर आ गए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु 900 ऊंट, 100 घोड़े और 30 किलो सोना, 30 किलो सोना अल्लाह के राह में कुर्बान किया था। 30 किलो गोल्ड, 100 हॉर्स, 100 घोड़े और 900 ऊंट अल्लाह के राह में मासाजो सामान के अल्लाह के राह में दिए थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 30 किलो चांदी गज़वा तबूक के लिए कुर्बान किया था। हजरत आसिम बिन अदी ने 13 किलो खजूरे अल्लाह के राह में लाकर दिए थे। ये सहाबा का देने का जज्बा, ये सहाबा का लाकर लुटाने का जज्बा। अल्लाह के नबी कहते जा रहे हैं, ऐ उस्मान अल्लाह तुझे जन्नत देगा, ऐ उस्मान अल्लाह तेरा ठिकाना जन्नत बना दिया, ऐ उस्मान मेरा अल्लाह कहता है तू आज के बाद कुछ भी नेक अमल ना कर, तब भी मेरा अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। नबी का ऐलान, जन्नत की बशारतें। एक अंसारी सहाबी जिनके पास कुछ भी नहीं, अब उन्होंने भी जन्नत की बशारत लेना चाह रहे हैं लेकिन है नहीं कुछ, क्या करे? गए रात भर एक यहूदी के बगीचे में पानी सेंचने का काम किए। अपने डोल से, बावड़ी से, कुएं से पानी निकालना, एक खजूर के दरख्त को 2 डोल पानी डालना, एक पशु उजरत में खजूरें देगा। रात भर खींचते गए, खींच कर हाथों में छाले पड़ गए। सुबह में उनको, उस अंसारी सहाबी को सिर्फ और सिर्फ 2 सा खजूरें मिली। 1 सा खजूर अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए उठा कर रख लिए और दूसरा सा खजूर लाकर नबी के दरबार में पेश कर दिए। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास इतना ही माल है, ये ले लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे ये लाना, तुम्हारा ये देना अल्लाह को इतना पसंद आया, सारे सहाबा की कुर्बानियों पर तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की निगाह में फौकियत ले गई। नीयत अच्छी हो, अल्लाह ताला बरकतों से माला माल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मेरे सहाबा को कभी बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को गालियां मत दो, मेरे सहाबा पर नुक्ताचीनी या चीम गोइयां मत किया करो। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत तक आने वाली ऐ मेरे उम्मतियों, तुम में के कोई भी शख्स अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे, एक मुट्ठी भर अजर के बराबर नहीं पहुंच सकते मेरे सहाबी के सदक़े के बराबर, या आधी मुट्ठी जौ के सदक़े के भी तुम नहीं पहुंच सकते ओहद पहाड़ सोना देकर भी। मेरे सहाबा को कभी गालियां मत दो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजर गया। अब खुलफ़ाए राशिदीन के दौरे खिलाफत में जो कुर्बानियाँ सहाबा इकराम ने दी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत सिर्फ 2.5 साल थी, 2.5 साल।
اس 2.5 سالہ مدت میں لوگوں کے مرتد ہونے کے فتنے پیدا ہو گئے. جہاں بجا لوگ خریوں میں مرتد ہونا شروع ہو رہے تھے, اسلام سے پلٹ رہے تھے, اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے خلاف جو بیڑا انہوں نے اٹھایا, اسلام کی پاسداری کے لیے جو کام انہوں نے کیا, ایک نبی کے گزرتے ہی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. ہم نبی ہیں, ہمارے اوپر وحی آتی ہے. بعض لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے, بعض لوگ منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگ گئے. تین فتنوں سے نمٹے. حضرت ابوبکر صدیق, طلحہ اسدی, اس کے مرتد کے پیروکاروں کو سر قلم کرنے کے لیے خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجے. خالد بن ولید کے لشکر کو دے کر بھیجے. اور حضرت ایک نبی کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نام کا ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا سر قلم کرنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو بعض صحابہ کا لشکر دے کر بھیجے. بعد میں خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل سے آ کر دونوں مل کر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اور ایک شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بنو کندہ بنو خزاعہ میں 2 قبیلے مرتد ہو گئے تھے, ان سے محاسبہ کرنے, ان سے جنگ لڑنے کے لیے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھیجتے ہیں. اور حضرت خالد بن سعد جیسے صحابی کو ملک شام میں بعض لوگ مرتد ہو رہے تھے, ان کے سرکوبی کے لیے, ان کے اصلاح کے لیے یا ان سے جنگ لڑنے کے لیے حضرت خالد بن سعد کا لشکر کو روانہ کرتے ہیں. حذیفہ بن محسن کو عمان روانہ کرتے ہیں. حضرت طریفہ بن عاجز کو بنو سلیم بنو حوازن کے مرتد قبیلوں کے جنگ کے لیے حضرت ابوبکر روانہ کرتے ہیں. سوید بن مخرن رضی اللہ عنہ کو تہامہ یمن کا ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے, ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر وہاں روانہ کرتے ہیں. علا بن حضرمی کو حضرت ابوبکر صدیق بحرین کے مرتدین کے خلاف ایک لشکر روانہ کرتے ہیں. اور مہاجر بن اسیمہ, مہاجر بن امیہ صحابی رسول کو ایک جماعت صنعاء, ملک یمن کا ایک شہر ہے جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے, صنعاء روانہ کرتے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, جو مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف بھی لشکروں کو روانہ کیا جاتا ہے, اور جو مرتد ہو رہے تھے ان کے خلاف بھی لشکروں کو روانہ کیا جاتا ہے. یہ صحابہ نہ صرف اپنی جان کی بازی لگائے بلکہ اسلام کی پاسداری کے لیے بے شمار قربانیاں انہوں نے دی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, حضرت خالد بن ولید کو 18,000 صحابہ کا لشکر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے ایران کے صوبے ایران پر روانہ کیا. اور وہاں پر بعض لوگ ایرانی فوجیں صحابہ کے خلاف لڑنے کے لیے 40,000 کا لشکر عیسائیوں کا تیار کر کے رکھے تھے. جب خالد بن ولید نے 18,000 کا لشکر لے کر ان ایرانیوں سے لڑنے کے لیے گئے تو ان کو قید کیا گیا, ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دیا گیا, لیکن یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے, زنجیریں توڑ کر بھاگ گئے. اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل پڑ گیا, زنجیریں توڑ کر بھاگنے والے. ایسی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں, ہم نہ معلوم بھی نہیں. ہم نہ کیا معلوم, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ حنین, جنگ احزاب یا جنگ خندق یا جنگ موتا یا جنگ خیبر, یہ 6 غزوات ہم نہ معلوم ہیں. ارے اس کے علاوہ بے شمار غزوات اور سریہ لڑے ہیں صحابہ اکرام, جن سریوں کے اگر میں نام لیتے بیٹھوں تو 70 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں صحابہ اکرام نے, جن میں ہزاروں صحابہ نے اپنے جان کی بازی کو قربان کیا ہے. وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ لسٹوں کو میں گناتے کھڑوں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صوبہ ایران کے اس لشکر کو شکست دینے کے بعد خارن فتح کرتے ہیں, دجلہ فتح کرتے ہیں, اور دجلہ کے بعد لیس فتح کرتے ہیں, لیس کے بعد ہیارا فتح کرتے ہیں, ہیارا کے بعد اتبار فتح کرتے ہیں, اس کے بعد عین التمر فتح کرتے ہیں. اس کے بعد ایسے ہی لشکر, اسلامی لشکر لے کر حضرت خالد بن ولید, یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے آسمان سے سیف اللہ کا لقب دیا, اللہ کی تلوار. 100 جنگیں انہوں نے
اپنی زندگی میں لڑی 100 جنگیں، اللہ کی قسم ایک جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شکست دینے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ 100 جنگیں، جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کمانڈری کیے یا کمانڈری نہیں بھی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 جنگوں میں بھی ان کو فتح و کامرانی عطا کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے بیجاپور میں کرفیو لگا گئے تھے، پولیس آ گئی گئے تھے، ذرہ کیا کی وہاں وہ دھوئے کے بڑے گیس کے وہ گولے اڑا رہی گئے تھے، ہمیں چوہے بلا میں کیسا بل گا تو بھاگتی بلی کو دیکھ کو اندر گھر میں گھسلے بڑھ جاتی، کیا کہ بازار میں کرفیو لگ رہا تھے، میں باہر گیا سی کیمرے میں آ جاتا ہوں، یعنی تو پولیس ہینڈ کیمرہ لے کو مجھے ریکارڈنگ کر لے کو اندر لے جگ جیل میں پٹکتا ہے، پہلے بھاگ بھائی اندر بھاگ لے کو، جانا بچانے والے ہمیں ڈرنے والے۔ صحابہ اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا جنگ لڑنے کے لیے تلوار لے کر نکلو، آج جنگ کا زمانہ نہیں ہے، آج جہاد کا زمانہ نہیں ہے، آج آپ کو اسلام کے لیے اپنی وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے آج آپ کے مال کی قربانی کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے آج اپنے نفس امارہ جذبات کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ بھی نہیں دے رہے نا جی ہمیں، وہ بھی نہیں دے رہے ہمیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تمام عراق کے علاقے فتح کرنے کے بعد عراق میں داخل ہوتے ہیں، ایران کے بعد عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ عراق میں حضرت خالد بن ولید دومت الجندل فتح کرتے ہیں، حسید فتح کرتے ہیں، منیج فتح کرتے ہیں، فراج فتح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام علاقے فتح کرنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہیں، ادھر ایران فتح ہو گیا، ادھر عراق فتح ہو گیا، اب روانہ ہوتا ہے یہ اسلامی لشکر ملک شام کی جانب۔ ملک شام میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے حکم سے رومیوں پر، روم کے عیسائیوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، جہاں 2,40,000 عیسائی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس صرف 40,000 کا لشکر ہے، صرف 40,000 کا۔ نکلتے ہیں اور چہارہا جانب سے ان کے قلعے کو یہاں تک کہ محصور کر لیتے ہیں۔ خالد بن ولید صحابی رسول، حضرت اکرامہ بن ابی جہل، حضرت عمر بن اکرامہ، سلمہ بن ہشام، عمر بن سعید، ایان بن سعید، ہشام بن عاص، حبار بن سفیان اور حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اس جنگ میں اپنی جان کی بازی دے دیتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کی قربانیوں میں سے ایک تنکا تھا جو میں نے پیش کیا، صرف ایک تنکا، ابھی پہاڑ باقی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی عظیم قربانیاں؟ یہ تھا ابوبکر صدیق کا زمانہ۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ، 2.5 سالہ مدت ختم ہوتے ہوتے اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا ایران میں، عراق میں، ملک شام میں صحابہ اور صحابہ کی جماعت جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اسلام کا فتح کرتے کرتے آگے نکلتے ہیں۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، کسی کہنے والے نے کہا عمر فاروق کو، اے عمر فاروق، لوگوں کے درمیان یہ چہم گویاں ہیں کہ ہم لوگ جو جنگیں جیت رہے ہیں وہ خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ خالد بن ولید جس جنگ میں سپہ سالاری کریں گے، کمانڈری کریں گے، وہ جنگ 100% جیت لیں گے۔ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر کم، خالد بن ولید پر زیادہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً ایک لشکر روانہ کرتے ہیں دمشق کی جانب، اور اس کا سپہ سالار خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے خالد، میرا آرڈر ہے، تم اس جنگ میں کوئی سپہ سالاری نہیں کرو گے، کوئی کمانڈری نہیں کرو گے، جا کر کسی کونے میں کھڑے ہو کر ایک عام صحابی جیسے جنگ لڑو گے۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، جرنیل صحابی، ان کو خط لکھتے ہیں کہ میرا حکم ہے کہ اس جنگ کی کمانڈری تم سنبھالو گے اور تم اس جنگ کے اندر سپہ سالاری کرو گے۔ لوگ حیران ہو گئے، کیا غلطی ہے خالد بن ولید کی، کس لیے نکال دیا ان کو؟ کہنے والوں نے کہا دیکھو جی، تمہارے سے جلتے دیکھو جی عمر فاروق، تمہیں جنگ جیت رہی گا تو تم نے حسد کر کو نکال ڈالے، دیکھو جی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے بھائی حضرت عمر بن خطاب کی کیا حکمت ہے، میں ان سے مل کر ہی پوچھوں گا، اس وقت تک کوئی مجھے ان کے خلاف ہرگز نہ کہے
وہ جنتی صحابی ہیں، کوئی ان کے خلاف ورغلانے کی کوشش میرے سامنے نہ کرے۔ عام صحابی کی طرح دمشق کی اتنی بڑی جنگ میں جا کر کونے میں کھڑ جاتے ہیں۔ اس دمشق میں عیسائیوں کے خلاف ایک جانب حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ایک جانب خالد بن ولید، ایک جانب شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ، اور ایک جانب یزید۔ کون یزید؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک طرف کمانڈری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دمشق کو گھیر لیا جاتا ہے، 6 ماہ محاصرہ کر لیا جاتا ہے دمشق کے اس قلعے کو، 6 ماہ تک کھانا پینا بند، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بعد بغیر کسی خون خرابے کے یہ لوگ یہ اپنا علم اٹھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ عز و جل اس جنگ میں ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں اس جنگ کو فتح کامران اللہ کرا دیتا ہے۔ جب ایک قافلہ مدینہ آتا ہے، اللہ کے نبی کے وہ چہیتے صحابی عمر بن خطاب نبی کے سسرے آ کر استقبال کرتے ہیں، گلے گلے ملتے ہیں، اور اب حضرت خالد بن ولید سیف اللہ سے کہتے ہیں اے میرے بھائی، میری کوئی عداوت کوئی دشمنی تمہارے سے نہیں ہے، نہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی حسد کی آگ ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے جو بھی جنگیں جیت رہے ہیں صرف خالد کی وجہ سے جیت رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو جنگیں ہم جیت رہے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نصرت اللہ کی مدد سے ہم جیت رہے ہیں۔ خالد کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، خالد کی اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ نصرت، یہ مدد، یہ تمام غلبہ، یہ فتح کامرانیاں صرف اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں دے رہا ہے، کسی خالد کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ یہ بتانے کے لیے میں نے تم کو سپہ سالار سے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید سنے تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا میرے بھائی آپ نے بالکل صحیح کیا، میرے دل میں آپ کے لیے اور زیادہ محبت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عیسائیوں کے گورنر سخلاخ بن مخراخ اپنے 80,000 سپاہیوں کے ساتھ دمشق کے بعد فحل آتا ہے، وہاں پر خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ یہاں تک کہ فحل کو بھی فتح کر لیتے ہیں، بسیان کو فتح کرتے ہیں، تبریہ کو فتح کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ، بحیل اور شخصی اور اسی طرح کسکر، باشخاسی، فارس، میں نام اگر گناؤں گا وہ نامہ تم نہ سمجھ میں بھی نہیں آتے، اوپر سے گزرنے چلے آتی، کیا کیا نامہ بول رہے ہیں مولوی صاحب۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر۔ ان عظیم صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، اپنے جان کی قربانیاں پیش کر کے، اپنے جان کی بازی لگا کے، اور اس میں جو جو صحابہ شہید ہوئے، جو صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگائی، وہ بے مثال قربانیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، عثمان غنی کے دور میں اسکندریہ مصر فتح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو روانہ کرتے ہیں، یہ مصر فتح کر لیتے ہیں، ایران کے شہر ہمدان کو فتح کرتے ہیں، رے کو فتح کرتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار جنگوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے ان تمام فتوحات کے بعد اس میں قبرص فتح ہوتا ہے، روڈس فتح ہوتا ہے، اور بصرہ فتح ہوتا ہے، تبرستان، خراسان، نیشاپور، کرمان، سجاکستان، یہ تمام علاقے اسلام سے فتح و کامرانی ہو جاتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے ان صحابہ کے عظیم قربانیوں میں اسلام کی حفاظت کرنے کی کیا قربانی، کیا رول انہوں نے ادا کیا۔ اب میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حفاظت قرآن، جنگوں میں جا رہے ہیں، حافظ قرآن صحابہ شہید ہو رہے ہیں، صحابہ کو خوف ہوا کہ ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی، قرآن کو کیسے جمع کیا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 صحابہ کی جماعت کو الگ الگ کیا، ایک وہ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن یاد تھا، یعنی حافظ قرآن صحابہ، ایک وہ صحابہ جو لکھنے میں ماہر تھے، کاتب وحی صحابہ، اور جن کے پاس قرآن کے نسخے اپنے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو یاد کرنے والے صحابہ کو جمع کیے، حضرت ابو بکر صدیق کے نسخے، حضرت عمر فاروق کے نسخے، حضرت عثمان کے پاس کے نسخے، حضرت علی کے گھر کے نسخے، حضرت طلحہ، حضرت
حذیفہ بن یمان، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن صائب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبادہ بن صامت، معاذ بن ابو حلیمہ، حضرت معاذ بن جاریہ، فضالہ بن عبید، مسیلہ بن مخلد، اور اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے سینوں میں قرآن یاد تھا، ان کو قرآن پڑھاتے گئے، قرآن لکھتے گئے۔ اب یہ ایک صحابہ کی ٹیم ہو گئی۔ دوسرا صحابہ کی ٹیم جن کو کتابت وحی میں مہارت تھی، ان کے نسخوں کو جمع کیا گیا۔ وہی کتابت والے صحابہ، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہی صحابی ہیں جو نبی کے سالے ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، نبی کے سگے سالے ہیں، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابی رسول کاتب وحی ہیں، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، ابان بن سعید، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، ان کے پاس کے نسخے جمع کر کر قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ صحیفہ عثمانی جو مشہور ہے، 7 قراؤں کے طرز پر لکھا گیا، اسے ایک طرز پر لکھنے کے لیے ہزاروں جد و جہد کر کے قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہ قربانیاں صحابہ کرام کی۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جس طرح قرآن کو جمع کیا گیا، ایسے ہی حدیث کو بھی جمع کیا گیا۔ حدیث کو جمع کرنے کے لیے صحیفہ صادقہ تیار کیا گیا، جسے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص نے مرتب کیا۔ 5370 پر 4 حدیثوں کو مرتب کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر مکرر حدیثوں کو اگر نکال دیا جائے، مکرر کہتے ہیں ریپیٹ حدیثیں، امام بخاری ایک ہی حدیث کو کئی بابوں میں لاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اتنے نکات ہوتے ہیں۔ اگر مکرر حدیثوں کو نکال دیا جائے، 5370 پر 4 حدیثیں، ان حدیثوں کی کتابوں کو بھی صحابہ کرام نے جمع کیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، قرآن اور حدیث کے جمع کرنے والے، قرآن اور حدیث کو حفاظت کرنے والے، اتنا ہی نہیں، ان کے ایسی عظیم قربانیاں ہیں، میرا اللہ ان کے اعمال کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں آسمان سے اتارا کرتا تھا۔ عمل یہ کرتے تھے، آیتیں ان کی شان میں اللہ اتارا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار ثور کے اندر ہجرت مدینہ کے وقت یار غار بن کر ہیں۔ اللہ ابو بکر صدیق کے شان میں سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت نازل کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے نبی مت گھبرائیے، اس وقت آپ دونوں نہیں ہیں، آپ دونوں کے علاوہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی زبان سے صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے، اللہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص، ان کے والدین نے اصرار کیا، سعد بن ابی وقاص نے ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، نبی کو برا بھلا کہو۔ 1000 والدین کے اصرار کرنے کے باوجود سعد بن ابی وقاص اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف ایک جملہ نہیں بولتے، زبردستی کرنے کے باوجود ایک زبان سے جملہ نہیں نکالتے۔ ایسی فضیلت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے 8 نمبر آیت سعد بن ابی وقاص کے شان میں نازل کرتا ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، کون؟ بلال حبشی، معزن رسول، خباب بن عرط، حضرت خباب بن عرط، حضرت مخداد بن عمر، حضرت عمار بن یاسر، جیسے السابقون الاولون جیسے صحابہ کی شان میں سورہ انعام کی 52 نمبر آیت اللہ اتارتا ہے۔ قریش کے سرداروں کی موجودگی میں، قریش کے سرداروں کی موجودگی میں ایک صحابی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً سورہ عبس وتولی کی آیتیں ان کی شان میں نازل کر دیتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اپنے مشرک ظالم آقاؤں کے ظلم کو سہتے ہوئے حضرت بلال کو امیہ بن خلف جیسا ظالم ظلم سے دوچار کرتا ہے، خباب بن عرط کو ان کا مالک مار مار کر آگ کے ڈلوں پر ان کو سلا دیتا ہے۔ اللہ ان کی شان میں سورہ مریم کی 70 پر 7 اور 70 پر 8 آیتیں نازل کرتا ہے۔
ہجرت مدینہ کے دوران راستے میں وفات پانے والے حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سورہ نساء کی 100 نمبر آیت کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو سارا مال اللہ کے راہ میں دے کر ہجرت مدینہ کے لیے نکلتے ہیں، سورہ بقرہ کی 207 نمبر آیت ان کی شان میں اللہ اتارتا ہے۔ غزوہ بدر کے ابتدا میں 3 صحابہ نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، جان کی بازی لگائے اور بڑے جنگجو کے ساتھ انہوں نے لڑائی جو جنگ کیے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث، ان کی شان میں سورہ حج کی 19 نمبر آیت اللہ نازل کرتا ہے۔ غزوہ احد میں طلحہ بن عبید اللہ کی شان میں سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت کو اللہ اتارتا ہے۔ کم سن عمر میں ایک صحابی جن کا نام زید بن ارقم، دشمن کون؟ حزمی جسٹی ایک دشمن، نبی کے شان میں توہین کرنے والا، ان کے خلاف اشعار پیش کرتے ہیں۔ زید بن ارقم کم سن صحابی رسول، ان کی شان میں اللہ سورہ توبہ کے 70 پر 4 نمبر آیت نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سلا کر خود بھی کھانے کا ایکٹنگ کرتے ہوئے بتی بجھا کر مہمان رسول کو کھلانے والے حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت کو نازل کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی صحابہ، میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے عظیم قربانیوں کے عوض اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے ان صحابہ کی قربانیوں کے آگے حضرت بعض جنگیں ایسی آئیں جن جنگوں میں باپ کے سامنے بیٹا آ گیا، بیٹے کے سامنے باپ آ گیا۔ وہ صحابہ رسول تلوار لیے اسلام کے اللہ کی رضا کی خاطر لڑنے والے، یہ نہیں دیکھے میرے تلوار کے نیچے میرا باپ آ گیا، کیا میرے باپ کو ماروں یا چھوڑوں؟ نہیں، دوستی کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی کریں تو اللہ کے لیے۔ میرا باپ اللہ کا دشمن گویا میرا بھی دشمن۔ ایسے بیٹوں نے اپنے باپ کی گردنیں اڑا دی جو اسلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بیٹے کے اپوزٹ آ کر کھڑے تھے۔ کبھی باپ کے اپوزٹ بیٹا آ کر کھڑا تھا۔ حضرت غزوہ بدر میں عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو دیکھا، تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ مصعب بن عمیر کو ان کے بھائی آڑا آ گئے، مصعب بن عمیر نے تلوار نکالی اور اپنے بھائی کی گردن قلم کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میرا سگا بھائی ہے، کیسے ماروں اس کو؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی گردن نکالنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو مار دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جنگ کے اندر مار دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہم کریں گے، ہم یہ کام کریں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے ان صحابہ کرام کو اللہ نے کیا تمغے دیا، کیا میڈل دیا، کیا ایوارڈ دیا۔ قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کی ہستیوں پر بڑے بڑے ایوارڈ اللہ نازل کیا۔ کبھی ان صحابہ کو قرآن اور حدیث میں خلفائے راشدین سے یاد کیا گیا، کبھی ان صحابہ کو مہاجرین کے نام سے یاد کیا گیا، کبھی ان صحابہ کی جماعت کو انصار کے نام سے یاد کیا گیا، کبھی ان صحابہ میں سے السابقون الاولون بول کر پکار کر ان کی فضیلت میں آیتیں نازل کی گئی، کبھی ان صحابہ میں اہل عقبہ، بیت رضوان لینے والے اہل عقبہ کے نام سے ان صحابہ کی جماعت کو یاد کیا گیا، اور ان صحابہ میں بعض کو اہل بدر کا نام پڑ گیا۔ جتنے بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں شامل تھے، اللہ نے کہا اے میرے نبی خوشخبری سنا دو بدریوں کو، جتنے بدر میں شریک تھے ان تمام لوگوں کو میں جنت واجب کر دیا، جہنم ان پر حرام کر دیا، یہ سب کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کبھی ان صحابہ کے جماعت میں بدری صحابہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے میڈل، بڑے بڑے ایوارڈ، بڑے بڑے تمغے اللہ نازل کر کے نبی کے زبان سے دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کے موت پر اللہ کا عرش ہل گیا،
اور جن کے نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتے نازل کیے گئے، اور صحابہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی سعد کے جنازے کو ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن سعد کا جنازے کا کوئی وزن نہیں دکھ رہا، ہلکا پھول جیسا ان کا جنازہ ہے۔ نبی کہتے ہیں ترمذی کی حدیث میں، میرے صحابہ دیکھنے میں تم اٹھائے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ کے فرشتوں نے سعد کو کاندھا دے کر لے کر جا رہے۔ یہ سعد کی فضیلت ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کبھی فرشتے آ کر غسل دیتے ہیں، کیوں؟ جنابت کی حالت میں جان کی بازی لگانے کے لیے بغیر غسل کے جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کبھی فرشتوں کو بھیج کر اللہ حنظلہ کو غسل دلانے لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسیل الملائکہ کا ٹائٹل اور لقب اللہ کی جانب سے دیتے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، کبھی اسید بن حضیر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا ناچ رہا ہے، بچہ بازو سویا ہے، اور ان کو خوف ہے کہیں میرے بچے کو یہ گھوڑا کچل نہ دے۔ اللہ آسمان سے ان کے لیے آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ بے شک اسید کے گھر پر اللہ نے نور کو نزول فرمایا، اگر اسید پڑھنا جاری رکھتا اللہ کا نور اس کے گھر پر اتر جاتا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو قریظہ جیسے بڑے بڑے جنگوں میں ہزاروں کے صحابہ آ کر صحابہ کی مدد کرتے ہیں، صرف اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی حمیت اور نبی کی دعاؤں کی بدولت بڑے بڑے فرشتوں کے لشکر ان صحابہ کے جنگوں میں آ کر مدد کرتے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کا لقب دیا گیا۔ یہ کون؟ نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں اے ابوبکر تیرا لقب عتیق ہے۔ جانتے ہو عتیق کسے کہتے ہیں؟ آزاد کیا ہوا۔ یہ صحابہ کو آزاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اے ابوبکر تم عتیق ہو، تم کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے تجھے بلائے گا، اے میرے صدیق، اے میرے ابوبکر، جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ یہ عتیق، یہ صدیق، یہ ابوبکر کے ٹائٹل تھے جو اللہ نے نازل کیے۔ اور نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ یہ عمر وہ عمر ہے جب کسی گلی سے نکلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور عمر حق اور باطل کی تمیز کرنے والا، الفاروق کہتے ہیں حق اور باطل کی تمیز کرنے والا، یہ فاروق ہے۔ اور نمبر 3، ابو عبیدہ بن جراح کو نبی امین الامہ کا لقب دیتے ہیں۔ یہ میری امت کا امانت دار ہے، یہ میری امت کا امانت دار امین الامہ ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے رجل صالح کا لقب سناتے ہیں اللہ کی جانب سے، نیک شخص، انتہائی نیک شخص۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، حمزہ بن عبد المطلب غزوہ احد میں وحشی حرب ان کو نیزے سے مار کر شہید کر کے پھر ان کے جسم کا مسئلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے سید الشہداء کا ٹائٹل نازل کرتا ہے۔ یہ سید الشہید ہیں، یہ شہیدوں کے جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں، یہ ٹائٹل میرا مالک آسمان سے ان کے لیے اتارتا ہے۔ نمبر 6، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کہتے ہیں کہ بے شک ہر امت کا حواری ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ زبیر بن عوام کو حواری کا ٹائٹل اللہ نازل کرتا ہے۔ نمبر 7، سعد بن ابی وقاص کو الفارس کا لقب اللہ کے نبی اللہ کی جانب سے دیتے ہیں۔ الفارس کہتے ہیں بہترین شہ سوار، گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام کے لیے لڑنے والا بہترین شہ سوار۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ عمار بن یاسر کو طیبۃ المطیب، نیک اور پاک انسان، انتہائی پاک انسان کا ٹائٹل میرا اللہ کے نبی کے زبان سے عطا کرتا ہے۔ اسید بن حضیر کو نعم الرجل، بہترین انسان، یہ ٹائٹل اللہ اتارنے لگاتا ہے۔ اور معاذ بن جبل کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، اور حضرت جواد اور فیاض، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو الخیر، الجواد، الفیاض کے لقب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اسی طرح ثابت بن قیس اور معاذ بن عمرو بن جموح کو نعم الرجل کے لقب اللہ کے نبی سناتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابی بن کعب کو ابو منذر کا لقب، اور حضرت خزیمہ بن ثابت کو ذو الشہادتین
دو آدمیوں کی گواہی کے برابر. کون؟ حضرت خزیمہ بن ثابت. ایک اگر شخص گواہی دے دے دو مومنوں کے گواہی کے برابر حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی رہے گی. کیوں؟ نبی نے ایک یہودی سے، ایک شخص سے، ایک بدو سے ایک گائے کی تجارت کی تھی، ایک گھوڑے کی تجارت کی تھی. گھر لا کر اس کی اجرت دینا تھا. وہ بدو اپنے زبان سے مکر گیا، فوراً کہنے لگا کوئی گواہ لاؤ. حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں نبی سے تمہارا یہاں لین دین ہو چکا ہے اور اتنے پیسے دینا باقی ہے. تب سے نبی نے کہا آج سے خزیمہ بن ثابت کی گواہی دو گواہوں کے برابر رہے گی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ تھے صحابی کو دیے جانے والے سنگل ٹائٹل، سنگل القاب، سنگل تمغے. اب آئیے سارے صحابہ کو ملا کر قرآن مجید کے اندر کون سے ایوارڈ اللہ دیا، کون سے ٹائٹل اللہ نے ان کو دیا؟ کبھی قرآن مجید کے اندر ہم الصادقون اللہ کہتا ہے، یہی سب سے زیادہ سچے لوگ ہیں. کہیں قرآن مجید کے اندر اللہ ہم الراشدون، سب سے زیادہ ہدایت پر یہی قائم ہے، یہ ہدایت یافتہ صحابہ ہیں. کہیں قرآن مجید کے اندر ہم الفائزون، کامیاب ہونے والی جماعت یہی ہے، اللہ یہ کہتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم المفلحون، یہ ہم کامیاب فلاح پانے والے صحابہ یہی صحابہ ہیں. کہیں اللہ قرآن مجید کے اندر لہم مغفرۃ واجر کبیر، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ایسے ٹائٹل، ایسے تمغے اللہ اتارتا ہے. ان تمغوں میں سب سے بڑا تمغہ، سب سے بڑا ایوارڈ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ ٹائٹل فری میں نہیں ملا صحابہ کو، اپنی ہزارہ قربانیاں دینے کے بعد ان صحابہ کو وہ ٹائٹل ملا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے اور صحابہ کی قربانیاں آپ کے سامنے پیش کروں. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے لیے اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.